अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा ये जो सेगमेंट है आलिम और आलम का, हमने ये सोचा कि इसको थोड़ा सा ज़रा वसी किया जाए और अपने दस्तरखान को पे ही हम अपने उलमाए कराम को हमने बुला लिया ताकि ये लोग खाते भी रहें, सैरी भी हो जाए इनकी, और आप हजरात के हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात ले सकें। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना इमरान बशीर साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा तकी महदवी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब। वसीम भाई आप लोगों में मौजूद हैं। वसीम भाई, आपके सवाल और इन हजरात गिरामी के जवाबात। ठीक है, जो पहला सवाल है ये बहुत आजकल पेश आने वाला सवाल है, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है जी, ये करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि आजकल लोग फॉरवर्ड मैसेजेस करते हैं कि अल्लाह के नाम के कि ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, और आखिर में नीचे लिखते हैं कि अगर इसको फॉरवर्ड नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर इसको फॉरवर्ड किया तो खुशखबरी मिलेगी, और आखिर में ये भी लिखते हैं कि अगर अल्लाह ताला को ज़मीन पे उसके बंदों के सामने रद्द करोगे तो अल्लाह तुमको और रोज़े क़यामत अपने बंदों के सामने तुम्हें रद्द करेगा। क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन ने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसे कई SMS सिर्फ इनको नहीं हमें भी आते हैं। अजीब। अच्छा, साथ में धमकी भी होती है, खुशखबरी भी होती है। धमकी इस बात की होती है कि फॉरवर्ड नहीं किया तो कुछ नुकसान हो जाएगा, ये अल्लाह ताला की बात को, उसके रसूल की बात को रद्द आप करोगे। खुशखबरी इस बात ये होती है कि अगर आपने फॉरवर्ड किया तो आपको इतना फ़ायदा पहुंचेगा, मिल जाएगा, इतना सवाब मिलेगा। मैं यहाँ पर मुख्तसरन बात ये अर्ज़ करूँगा कि जब भी कोई SMS आए, अव्वल बात तो ये है कि SMS के ज़रिए दीन फैलाना आप पर कोई वाजिब नहीं है। और फिर इसमें खुराफात इतनी आ चुकी हैं कि जिसे कोई कॉल देख लेता है ना, और जिसे कोई शख्सियत नहीं मिलती तो उसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद आते हैं और उनके साथ उस कॉल को मंसूब कर दिया जाता है। सही फरमाया आपने। और कई मरतबा ऐसा होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कॉल नहीं होता, या खुलफ़ाए राशिदीन में से किसी का कॉल नहीं होता, या हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक भी नहीं होती, और कुरान करीम की आयत करीमा भी नहीं होती। तो देखें कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मन कज़िबा अलैहि मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा, फरमाया कि वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो गुनहगार होने से बचिए। कोई अगर SMS आता है और उसमें बाकायदा आयत नंबर लिखा हुआ है, पारा नंबर लिखा हुआ है, या हदीस पाक है, किसी का कॉल है, तो जब तक किसी किताब का हवाला ना हो तो अब आगे फॉरवर्ड करने से गुरेज करें। अजीब अजीब। और इसमें कोई हकीकत नहीं कि इतना सवाब मिलेगा, ये होगा, या नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बल्कि ये अजीब सी बात बताऊं मौलवी साहब, वो एक मुझे SMS आया और अजीब व गरीब बात थी, और नीचे छोटा सा लिखा हुआ एक और बड़ा सा लिखा हुआ मुस्लिम। मुझे एक तो समझ ही नहीं आया, मैं मुस्लिम पढ़ गया। मैंने कहा यार अल्लाह के नबी का ये इरशाद भी है, अजीब इरशाद है। तो मैंने साथी से पूछा ये क्या लिखा है, उसने कहा यार सही तरह से पढ़ो, लिखा हुआ है एक मुस्लिम, किसी मुसलमान ने भेज दिया। तो ये ऐसी चक्करबाजियां भी कर रहे होते हैं लोग। जी वसीम। सही। अगला सवाल भी मोबाइल फ़ोन से मुताल्लिक़ ही, और हमारे जो टेलीविज़न देखने वाले व्यूअर्स हैं, आप हमारे ट्विटर ID पर भी अपने सवालात भेज सकते हैं। जब जब मौका मिलेगा वो भी उलमा से करते रहेंगे। WASMMBADAMI ट्विटर ID पर भी आप सवालात भेज सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है, इत्तिकाफ़ में बैठ के जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं वो कितना मतलब यूज़ करना जायज़ है और किस हद तक यूज़ कर सकते हैं उसको? क्या ही अच्छा सवाल किया आपने, क्या ही अच्छा सवाल किया। ये सवाल मैं इंशाल्लाह रोज किसी ना किसी से पूछवाऊंगा। मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बुनियादी तौर पर जो लफ्ज़ एतिकाफ़ का माना है वो ये है कि गोशा नशीनी इख्तियार कर लेना, और तमाम चीज़ों से जो भी ऐसी चीज़ें कि जो आपके दिल को, आपके ख़यालात को दुनिया की तरफ माइल करने का सबब बने, उन चीज़ों से अपने आप को जुदा करके, अलहदा करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ राग़िब हो जाना और अलहदगी इख्तियार कर लेना। ठीक। तो अगर हम गोया कि एतिकाफ़ के लफ्ज़ी माना व मतलब में गौर कर लें, एतिकाफ़ के मकसद में गौर कर लें, तो हम ये ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि हमें इस एतिकाफ़ में बैठने के बाद मोबाइल के साथ कितना ताल्लुक़ रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल जो है वो बिल्कुल ही मतलब आप ऑफ कर दें, यानी हमेशा के लिए बिल्कुल। अगर तो ये कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तक़वे के भी दर्जात होते हैं मुख्तलिफ। लेकिन इसमें यह भी होता है कि बाज़ लोगों की ऐसी ज़रूरियात वाबस्ता होती हैं कि उनके लिए मोबाइल वहाँ नेसेसरी होता है।
فرض کیجئے کہ کچھ علماء کرام ہیں اعتکاف میں، لوگ ان سے بہرحال مسائل پوچھتے رہتے ہیں، ان کی وہ کالز آتی ہیں. ایسے عام لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کا وہ گھر سے کچھ چیزیں لانے والا کوئی نہیں ہے، وہ موبائل کے ذریعے اطلاع دیتے ہیں. شریعت مطہرہ نے منع نہیں فرمایا، کوئی ایسی سختی نہیں فرمائی ہے کہ اس میں خدا نخواستہ موبائل کو کوئی بالکل حرام قرار دے دیا جائے، بلکہ یہاں تک فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تجارت پیشہ ہے اور وہ اعتکاف کے دوران مسجد میں کوئی سامان لائے بغیر اپنی اس تجارت کے حوالے سے کوئی ضروری بات کسی سے کر لیتا ہے، مثلا اس کا پارٹنر آیا اور اس سے ایک ضروری بات کر لی، کوئی مشورہ کر لیا، وہ چلا گیا اور یہ اپنے اعتکاف میں ہے، تو فقہا نے فرمایا کہ اس میں اجازت ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. موبائل کا استعمال ضرورت کی حد تک ہو تو یقیناً اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں غالب اب یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس میں بلا ضرورت اس کا استعمال کرتے ہیں. نوجوانوں کی ہمیں اعتکاف میں یوں سمجھ لیں کہ ایک گیدرنگ کی کیفیت نظر آتی ہے، دوستیاں اس میں نبھاتے ہیں وہ ساری. اچھا پھر ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جی ہم اعتکاف میں کن کن چیزوں سے بچیں زیادہ ترجیحی بنیادوں پر. اس میں نے کہا کہ ایک تو موبائل کے بیجا استعمال سے بچیں، اور دوسرا آپ کے جو ملنے والے ہیں ملاقاتی، ان سے آپ ہاتھ جوڑ کر کہہ دیں کہ ہم سے ملاقات کے لیے برائے مہربانی نہ آیا کریں، کیونکہ یہ جو ملاقاتی ہے نا یہ بالکل اسی طرح کا سما پیدا کر دیتے ہیں جیسے پہلے تھا. یعنی آپ کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ آپ ہم سے کوئی، بلکہ باقاعدہ دلاسے دینے آتے ہیں کہ ابھی آپ کو ہماری کمی محسوس ہو رہی ہوگی، آپ بڑے افسردہ نظر آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسجد میں آپ کو ہماری کمی کا احساس نہ ہو، تو ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں روزانہ. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اعتکاف کس چیز کا نام ہے اور ہم اس کو کیا بنانے جا رہے ہیں. تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے آپ کی بات سے کہ اگر آپ نے موبائل بند کرا دی اس طرح تو یہ جو مسلمانوں کا فرض کفایہ ہے نا یہ مشکل میں نہ پڑ جائے. جی اس لیے ضروری استعمال، ضرورت کی حد تک اس کو رکھیں. باقی ہر وقت ایس ایم ایس میں لگے رہنا، موویز میں اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر. ہیں جی ایک جملہ جی ہمارے یہاں اعتکاف کو بھی لوگوں نے ایک تہوار بنا لیا ہے، ایک ایونٹ بنا لیا ہے. ایک شخص میرے پاس آج یہ ہے کہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، نوجوان تھا. بھائی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بولے گھر میں بور ہوتا ہوں نا تو سوچا یہاں اعتکاف کر لوں. عجیب. تو دیکھیں بوریت دور کرنے کے لیے اعتکاف نہیں ہوتا. اعتکاف کا معنی جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ سب سے الگ ہو کر اپنی توجہ اللہ کی جانب مرکوز کر لیں. جی وسیم. اچھا اب ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے بھی سحری کرنی ہے تو میں 2-3 سوالات ایک ساتھ لے لیتا ہوں تاکہ پھر یہ لوگ دسترخوان پر آ جائیں اور جوابات ہم وہاں پر لے لیں. آپ کر لیجئے سوال پہلے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ پلاسٹر ہو اور اس پہ اشارے سے وضو کیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے؟ سمجھ نہیں آیا سوال، دوبارہ پوچھیے گا. پیر پہ اگر پلاسٹر ہو اور اشارے سے وضو کیا جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے میں سوال ابھی جنید بھائی ایک دو اور لے لیتا ہوں تاکہ یہ لوگ نیچے آ سکیں اور پھر ایک ساتھ ہم. اور یہاں کس کا سوال یہیں پہ؟ جی آپ کر لیجیے، مائک دیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن جی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو جنات وغیرہ کا ذکر ہے قرآن میں، یہ جنات وغیرہ یہ پوچھنا تھا مجھے کہ یہ صحیح ہوتے ہیں اور ایک غلط ہوتے ہیں، مطلب اچھے اور برے. تو رمضان وغیرہ میں یہ لوگ کتنی حد تک مطلب آ سکتے ہیں انسان کے اوپر؟ میں سمجھ گیا. آصف سے متعلق. جی کوئی تیسرا میں ابھی بہن ابھی لیتا ہوں آپ کا سوال بھی. تیسرا ایک بس میں آخری لے لیتا ہوں. جی وسیم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور جبکہ ہمارے ہاں 6 روزہ تراویح یا 12 روزہ تراویح 15 روزہ. سوال کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ وہ ٹھیک ہے. اب یہ تینوں سوالات ہو گئے ہیں. اب ہمارے والنٹیئرز آپ کو گائیڈ کریں گے. آپ لوگ آئیے سحری کے دسترخوان پہ اور جوابات وہاں سے میں بھی آپ کو جوائن کرتا ہوں. پلاسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کا مسئلہ جو انہوں نے پہلے بیان فرمایا کہ اگر پلاسٹر ہاتھوں میں موجود ہے یا پیروں کے اندر موجود ہو تو کس طریقے سے وضو کیا جائے گا. تو اگر کوئی چوٹ لگی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کوئی زخم آ چکا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پلاسٹر باندھا ہے، تو اس کے اندر ویسے فقہائے کرام کے مختلف مسائل ہیں، لیکن ایک احتیاط کا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. فرمائیے. وہ یہ ہے کہ وضو جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کر لیں. وضو جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جو باندھی جاتی ہے زخم کے اوپر. تو اگر وہ ایسے اعضاء پر ہے جسے دھویا جاتا ہے، مثلا چہرے یا ہاتھوں کے اوپر ہے، تو ایسی صورت میں اسے دھو لیا جائے. اور دھونے سے مراد یہ کہ اس کے اوپر پانی پھیر لیا جائے یا اپنے ہاتھوں کو بھی اگر اس کے اوپر پھیر لیا جائے تو کافی ہے. گیلا کر کے پھیر لیا جائے کافی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ پورا پانی کے اندر ڈال کر اسے ڈبو دینا ضروری ہو. ڈبونا ضروری نہیں ہے بلکہ ہاتھ کا پھیر لینا کافی ہے. اسی طریقے سے اگر اعضائے مسح پر ہو تو انسان مسح کر لے اس کے اوپر تو کافی ہے.
اور یہ وضو انجام پا جائے گا. اور اگر تیمم، السلام علیکم جی، اور تیمم جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ضروری ہوگا احتیاطاً بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو جبیرہ بھی کر لیں اور تیمم کر لیں. تیمم کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ زمین پر ماریں اور پھر اپنی پیشانی کے اوپر لے کر جائیں، پیشانی سے بھووں تک اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ ناک تک لے کر آئیں اپنے ہاتھوں کو اور اسے دائیں اور بائیں کریں تاکہ پیشانی پوری مکمل طریقے سے اس کے اوپر مسح ہو جائے. اور پھر دائیں ہاتھ کا مسح کیجئے اس طریقے سے کہ کلائیوں سے اوپر شروع ہو اور پھر بائیں ہاتھ کا مسح اسی انداز سے کیا جائے گا. یہ ہے وضو جبیرہ کا اور تیمم کا مسئلہ. ٹھیک ہے. اور پھر جو دوسری بات تھی جی، جو جنات کے حوالے سے بیان کی، تو قرآن مجید کے اندر تو سورہ جن موجود ہے، واقع جن موجود ہے جس کی شان کے اندر یہ سورہ جن کا سورہ نازل ہوا. تو جنات حقیقت رکھتے ہیں اور جنات جو ہیں وہ خیر کے بھی ہوتے ہیں، شر کے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی درست ہے. لیکن عام طور پر معمول کی زندگی کے اندر جنات سے انسان کا واسطہ نہیں ہوتا. جس طرح ہم پاکستانی معاشرے کے اندر، ہندوستانی معاشرے کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر کام جنات میں سے کوئی نہ کوئی انجام دے رہا ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر جھگڑے ہو گئے ہیں ساس بہو کے تو وہ جن کا کام ہے، اگر ہمارے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا تو وہ جن کا کام ہے، اگر ہمارا موبائل چوری ہو گیا، ہماری گاڑی چوری ہو گئی تو وہ جن کا کام ہے. تو وہ جن کا کام ہو جن کا کام ہوتا ہے وہ بھی معصوم بنے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے جن کا کام ہے، حالانکہ ان کا کام ہوتا ہے. وہ تو اپنے ہر کام کو دوسروں کی طرف نسبت دینا یہ نامناسب چیز ہے اور انسان اپنی غلطیوں کو خود درست کرے. البتہ یہ کہ یہ پروردگار نے انہیں طاقت دی ہے اور پروردگار ہی قوت دینے والا ہے. ممکن ہے کہ کوئی جن ایسا ہو کہ جو انسان کے خیر کے کام کے اندر اور اسی طریقے سے شر کے کام کے اندر دخالت کرے، لیکن ایسے جو واقعات ہیں بہت کم پیش آتے ہیں. البتہ سورہ والناس کی انشاءاللہ تلاوت کرتے رہیں تاکہ جنات کے شر سے محفوظ رہیں. ماشاءاللہ. اور آخری بات میرے خیال سے موبائل نہیں، سوری، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر اور واضح الفاظ کو ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. تو یقیناً ایسا کرنا چاہیے. یہ آداب تلاوت قرآن مجید کے اندر شامل ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ٹھہر ٹھہر کر کی جائے. اور جتنا ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور ٹھہر ٹھہر کر کریں گے، اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان سمجھ پائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. الحمد اگر انسان ویسے ہی تیزی سے پڑھتا رہے تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں کیا مانگ رہا ہوں. جب سورہ توحید پڑھے گا تو اس کا کیا مطلب ہے وہ نہیں سمجھے گا. تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ آداب قرآن مجید کے اندر ہے. انشاءاللہ اس کی رعایت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو اس کی برکات حاصل ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لیکن مولانا یہ بات تو ٹھیک ہے. اب امت آج اس نہج پر ہے، مجھے 6 دن کے بعد جانا ہے کہیں، مجھے 10 دن کے بعد جانا ہے کہیں، اب قرآن مجھے سننا بھی ہے. تو یہ جو باریک لائن ہے اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے تراویح سننی بھی ہے اور مجھے 5 دن کے بعد جانا بھی ہے، تو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، اس میں 2 الگ الگ سنتیں ہیں. ایک ہے قرآن پاک کا پورا سننا، ٹھیک، یہ سنت ہے. ٹھیک. اور مستقل پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ علیحدہ سنت ہے. تو دونوں سنتوں کو پورا کرنا چاہیے. لیکن جو تھوڑے دنوں میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں اس میں اس چیز کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں کہ خود بھی سمجھ میں آ رہا ہو امام صاحب کو اور مقتدیوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہو. اتنا ہو کہ خود بھی سمجھ آ رہا ہو. اور یہ جو اعتکاف ہے اس کے کچھ فضائل اگر مختصراً؟ جی جی. اعتکاف کا اس سے بڑا اور کیا فضائل ہوگا، کیا بڑی فضیلت ہوگی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کے اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ابعدہ اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ 3 خندوں کو بیچ میں حائل فرما دیتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک فضیلت کہ بعض دفعہ کوئی انسان کے ساتھ اس کے متعلقہ کو کام ہوتے ہیں، وہ اس کو چھوڑ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اور حقوق العباد متاثر ہو رہے ہوں. تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے عرض کیا کہ میرا یہ کام ہے، شفقت فرما دیں. تو باہر جان لگے تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ آپ کا اعتکاف نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی طرف جنید بھائی اشارہ کر کے رو پڑے کہ میں نے چند دن پہلے حضور سے سنا تھا
جو کسی کے حاجت کے لیے جاتا ہے اللہ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو کہ مجھے SMS میں بھی ملا اور کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے ایک خاتون نے بھیجا کہ میں نے فلاں کی بات سنی اور اس کے بعد میں نے پردہ کر لیا، تو میری ماں تو اتنا زیادہ نہیں لیکن میرا باپ اس بات پر بڑا ناراض ہے اور میرے بھائی اس بات پر بڑے ناراض ہیں پردہ کرنے پر، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ اب تجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تو آپ مجھے حکم فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑی سی فقہ احناف میں وضاحت کر دوں جی کہ حضرت جو مسئلہ بیان فرمایا وہ فقہ جعفریہ کے نزدیک فقہ احناف میں یہ ہے کہ اگر کہیں پر پٹی ہے، زخم مطلب ہے اور پٹی چڑھی ہوئی ہے، پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور وہاں پر پانی بہانا ممکن نہیں ہے، تو جتنے حصے پر پٹی لگی ہوئی ہے یا پلاسٹر ہے تو وہاں پر آپ ہاتھ گیلا ہے بس اسے پھیر دیجئے، آپ کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں اس کے پہلے محبوب علیہ السلام نے اس میں رخصت عطا فرمائی ہے۔ جی میں مولانا بھی یہی فرما رہے تھے جی۔ اور اس کے بعد تیمم، ہمارے یہاں تیمم کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جو بات آپ نے فرمائی کہ پردہ کرنے پر باپ یہ کہتا ہے کہ تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو پردے والیوں کے رشتے ہو رہے تھے تو وہ کیسے ہو رہے تھے؟ تو یہ رشتہ کروانا اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ انسان ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ساری چیزیں طے فرمانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس نے رشتے لکھ دیے ہیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جو پردہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرتی ہیں، وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ خائب و خاسر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کا اچھا رشتہ فرمائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ والدین کی ضرور اطاعت کیجیے، لیکن اگر والدین یہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھنی فلا تطیعہما، جہاں پر شریعت مطالعہ کے خلاف حکم دیں گے، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے لیکن اس بات کو نہیں ماننا۔ اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ جی پردہ نہیں کرنا چونکہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے اور نرمی کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہنا ہے۔ ایک بات عرض کروں گا جو یہ تلاوت کے حوالے سے ہوئی، تو ہمارے یہاں 5 روزہ 6 روزہ جو ہوتی ہے، میں خود حافظ قرآن ہوں، بعض اوقات میں کان لگا کر سنتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، صحیح بات، یا لمن تعلمون کے علاوہ سمجھ میں نہیں آتا، صحیح بات، اور آج کل تو وہ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک، اگر آپ کان لگائیں سورہ فاتحہ سننے کے لیے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایک حافظ نے مجھے یہ بات کہی کہ اگر آپ مجھے آستہ پڑھنے کو کہیں گے تو میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا۔ جی اچھا، اس میں سب سے بڑی خامی کیا ہوتی ہے کہ جہاں ٹرین رک گئی، جہاں آپ رک گئے اور پیچھے سے لقمہ نہیں دیا تو آپ 2-3 صفحات چھوڑ کر پاؤں چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ اس بات کا امکان رہتا ہے، لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا مذاق نہ بنائیے، اس کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ ماشاءاللہ مصعب، واہ واہ مصعب، ایک سوال میں مفتی اسماعیل صاحب سے پوچھوں گا اور وہ پچھلے سوال سے ذرا سا متصل ہے کیونکہ یہ میری آنکھوں کے سامنے کئی بار ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا، میرے سے بہت پیار کرتا تھا، مجھے اکثر کہتا تھا میں آپ کے ساتھ جنید بھائی رہنا چاہتا ہوں، کبھی جماعت میں چلا گیا، میرے پاس آ گیا، بیٹھ گیا، سن لیا اللہ کی بات، یہ وہ کرتے کرتے اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے داڑھی رکھ لی۔ وہ ایک لڑکی، اس کی منگنی ہوئی تھی جس لڑکی سے، اور اس سے وہ پیار بھی کرتا تھا اور بچپن کی منگنی تھی اس کی، اس لڑکی نے صفا انکار کر دیا کہ تو نے یہ داڑھی رکھی ہے، میں تیرے سے اب شادی نہیں کروں گی۔ یہ میرے سامنے ہوا سارا واقعہ۔ اب میں خود بھی ایک بڑی مشکل کے اندر پھنس گیا کہ میں اس کو کیا کہوں۔ وہ یہ کہتا تھا میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور میں داڑھی کاٹنا بھی نہیں چاہتا۔ ایسے حال میں، اور یہاں تک کہ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ مولوی صاحب، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں اس معاشرے میں، آپ کیا فرمائیں گے ان نوجوانوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے دونوں راستے واضح فرما دیے ہیں۔ ٹھیک، قرآن نے بہت واضح فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے انسان کے سامنے واضح کر دیے ہیں نا، بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے۔ اللہ رب کریم نے جنت بنائی، اس کے فضائل بھی بیان فرما دیے، اس کے راستے بھی بتا دیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس طرف لے جانے والی ہیں۔ اس پروردگار نے جہنم بنائی
تو اس کو اس بات کا ارادہ یا خواہش نہیں ہے کہ بندوں کو اس میں ڈالا جائے، ٹھیک، اس لیے اس سے بچنے کے راستے بھی بتا دیے۔ ٹھیک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ناپسندیدہ کاموں سے، جو مزاج پر ناپسند، جناب وہ ہمارے جو قلب پر، ہماری طبیعت پر گرا گزرے، ہمیں کسی کی طرف سے اس میں آبجیکشن کا خطرہ ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے راستے میں وہ مکارہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ کام، فرمایا بچھا دیے گئے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اس کی وضاحت یوں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے جنت بنائی اور جبریل امین کو فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ، میں نے جنت بنائی ہے، دیکھ کر آؤ کیسی ہے۔ وہ گئے، جنت کو ہر طرف سے دیکھا، آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار بہت حسین جنت ہے اور اتنی خوبصورت ہے، اس قدر حسین و جمیل یہ جنت ہے کہ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس میں جانے کی تمنا نہ کرے، دعا نہ کرے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ رب کریم نے اس کے راستے میں وہی ناپسندیدہ کام بچھا دیے جس طرح اس نے چاہا۔ پھر جبریل کو بھیجا، اب وہ گئے تو دیکھا کہ اس تک تو پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر آ کر عرض کیا کہ الہ العالمین اتنا دشوار راستہ ہے کہ شاید ہی کوئی پہنچ پائے گا، تمنا سب کریں گے پہنچنا، لیکن شاید ہی کسی کے نصیب میں ہو بظاہر۔ پھر اللہ رب کریم نے جہنم کو بنایا، جبریل سے وہی بات ساری، تو وہ گئے، کہنے لگے کہ ایسی جگہ ہے کہ مطلب کوئی شخص جو سنے گا تو وہ ہرگز یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اس میں جاؤں، بلکہ سب پناہ طلب کریں گے۔ پھر اللہ رب کریم نے اس کے راستے میں خواہشات کو بچھا دیا۔ پھر جبریل گئے اور دیکھا تو آ کر کہا کہ اس کا راستہ تو ایسا ایزی ہے، اتنا آسان راستہ کہ جس کو کسی نے یوں بیان کیا کہ نیکی کرنا ایسا جیسے سیڑھی سے اوپر جانا اور گناہ کرنا ایسا جیسے نیچے آنا۔ تو شہوات کو، خواہشات کو بچھا دیا گیا۔ تو عرض کیا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سے بچ سکے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ دنیا ہی میں تو کرنا ہے، دنیا میں، یہ فیصلہ قبر میں یا آخرت میں نہیں ہوگا۔ آپ یہ غور کریں نا، ایک ہماری زندگی وہ ہے جو یہاں ہے، ایک زندگی کا دورانیہ وہ ہے جو قبر میں، اور ایک زندگی کا دورانیہ آخرت کے اندر ہے۔ ٹھیک، قبر میں اور آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اس حوالے سے کوئی ہمیں آپشن نہیں دیا جائے گا کہ چلو اب چوائس کر لو۔ چوائس کا وقت یہی ہے، اچھی چوائس کیجئے، اچھی قبر نظر آئے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے انشاءاللہ وہ قبر پھر جگمگائے گی، اگر ان کا نور سجا لیا تو۔ بے شک، بے شک۔ اصحاب رسول میں سے صرف ایک میں چھوٹی سی مثال عرض کروں، جویبر اور زلفا کی مثال۔ جویبر اور زلفا بہت مشہور نام ہے، رسول اکرم کے زمانے کے، صدر اسلام کے زمانے کے ہیں، کہ جویبر جو ہے وہ انتہائی غریب، نادار، فقیر اور بظاہر بدصورت انسان ہے، اور چونکہ بہت نچلے طبقے سے تھا، جب رسول اکرم کی خدمت میں آیا تو رسول اکرم نے کہا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ میں زلفا سے تمہاری شادی کر دوں۔ اور زلفا وہ خاتون تھی جو سردار قبیلہ کی بیٹی تھی اور خوبصورت ترین خاتون تھی۔ جب ان کی خدمت میں رسول اکرم پیغام لے کر گئے تو رسول اکرم وکالت کرتے ہوئے گئے تھے، لیکن باپ نے انکار کر دیا۔ باپ نے انکار کیا، لیکن بیٹی نے کہا کہ جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو ہمیں بات ماننی ہے، تو آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ اور اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد یہ فوراً ہی جو جنگ ہوئی، اسی جنگ کے اندر جویبر شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد زلفا کی کسی اور سے شادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے رشتے بنانے والا اور سارے رشتے توڑنے والا پروردگار کی ذات ہے۔ پروردگار ہے کہ جس نے رشتے بنائے ہیں، پروردگار ہے کہ جو ہمیں رشتوں کو دور کرتا ہے۔ ایک پہلی بات جو ہے انسان ذہن میں ہمیشہ رکھ لے کہ مجھے کس سے محبت کرنی ہے۔ اگر یہ بات اسے ذہن نشین ہو جائے کہ مجھے کس سے محبت کرنی ہے تو سارے آگے کے مراحل آسان ہو جائیں۔ رشتے توڑنے کا سبب مطلب بندہ بنتا ہے، اس کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ مطلب اس معنی میں نہیں کرتے۔ امتحان پروردگار کی جانب سے آتا ہے، مصائب بھی پروردگار دیتا ہے اور نعمات بھی پروردگار دیتا ہے۔ بے شک۔ اچھا یہ حضرت، یہ ایک سوال ایک عجیب سا میرے پاس ہے، ایک باپ نے بھیجا ہے جی۔ اچھا یہ محمد بتا رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا، حالانکہ یہ چلو اس کو اپنے اگلے اس پہ بڑا ضروری سوال ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے دسترخوان کے اوپر لیں گے۔ ان حضرات کے ساتھ بیٹھ کے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اتنا الحمدللہ کام کی باتیں ہمیں ان حضرات سے پتہ چلتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق اس بات کی دے کہ جو بات یہ حضرات فرما رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم لے سکیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہویا کریے، آپ کے شامل ہونے سے ہمیں اور تقویت ملتی ہے۔ ایک بریک لیں گے انشاءاللہ، بریک کے بعد
اذان فجر فجر، یہ کچھ بات مجھے اصل میں بولنے لگا تو انہوں نے مجھے کان میں کوئی بات کی تو مجھے سنائی نہیں دی. بریک کے بعد انشاءاللہ اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جی اب اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. واشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ اذان دعوت کے بول ہیں اور دعوت کے بولوں کے بعد ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ تو دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ملک پاکستان کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنا۔ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت، اخوت، تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو شیر و شکر فرما۔ اے اللہ بہترین انسان و بہترین مسلمان بنا۔ یا اللہ جو دوسرے ادیان کے لوگ اس ملک میں موجود ہیں، یا اللہ ہمیں ان کا بھی خیال کر کے ان سے بھی یا اللہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ ایک ہو کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں جتنے مسلمین و مسلمات ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو آئیں گے ان کی بھی مغفرت فرما، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنا۔ اے اللہ جو تمام خیریں تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی اس سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ الحمدللہ ٹیلی ویژن پر بھی اور یہاں پر بھی آپ لوگ اذان سنتے ہیں، تو اذان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کے بول بولا کرے تو اس کے پیچھے ان بولوں کو بولا کرو یہاں تک کہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آئے، جب وہ ایک بار بولے حی علی الصلاۃ آپ سب بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جب وہ دوسری مرتبہ بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جب وہ پھر بولے حی علی الفلاح بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جب وہ چوتھی بار بولے حی علی الفلاح آپ بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ بولے اللہ اکبر آپ پھر بولیں اللہ اکبر، جب وہ بولے لا الہ الا اللہ آپ بولیں لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم آپ کہیں صدقتا و بررتا، کیا کہیں گے؟ صدقتا و بررتا۔ تو یہ جو اذان کے پیچھے ان بولوں کو بولے گا اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق اس کو وہی اجر ملے گا جو مؤذن کو ملتا ہے۔ تو یہ اجر میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر پہ بیٹھے والے بھائی اور بہن اس اجر اس کو ضائع کریں اور اس اجر سے محروم رہ جائیں۔ انشاءاللہ اب تھوڑی دیر کے بعد ہمارا لوح قرآنی کا سیگمنٹ ہوگا، پھر اسی طرح سے شام کو 2:30 بجے ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے، اور 2:30 بجے آ جائیے گا۔ سب سے پہلے میں نعت پڑھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید شان رمضان میں لوح قرآنی میں ایک بار پھر مسلسل جاگنے کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہے، ظاہر طبیعت بھی ذرا ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی انرجی دیکھ کے اور آپ لوگوں کا ذرا ولولہ دیکھ کے پھر سے بڑے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس چیز کا بہت بہت شکریہ۔ لوح قرآنی سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں ذرا یہاں سے۔ آغاز تو میں شعر سے ہی کرتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، مشہور شعر سے۔ کیوں موبائل کے سوال سے آغاز۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بارہ بتاؤ مائک۔ عمر دراز لائے تھے مانگ کے، عمر دراز لائے تھے مانگ کے 4 دن، کس سے مانگ کے لائے؟ بادشاہ سے۔ کس سے؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ آؤ نا، تمہیں کس سے پردہ کر رہے ہو؟ 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ذرا برج پاور کے اگر جوسرز بھی لے آئے کوئی، ایک بھائی میرا، ایک بندہ گفٹ ہیمپرز کر لے اور ایک برج پاور کے جوسرز بھی لے آئے۔ برج پاور کے جوسر کا ہے اگلا سوال۔ اچھا جی، امریکہ کی جنگ آزادی کن 2 ممالک کے درمیان لڑی گئی تھی؟ یہ کوئی بتا سکتے ہیں؟
امریکہ کی جو جنگ آزادی تھی وہ کون سے دو ممالک کے درمیان لڑی گئی تھی؟ ہاں جی، امریکہ اور روس کے درمیان. امریکہ اور روس کے درمیان نہیں. ہاں ان کو دے مائک. انگلینڈ. انگلینڈ اور انگلینڈ سے. انگلینڈ اکیلے لڑ رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ انگلینڈ آپس میں لڑ رہا تھا. کس سے لڑا تھا؟ دیکھو ہیلپ کر رہے ہیں لوگ یار، اتنے اچھے لوگ ہیں، اپنا انعام قربان کر رہے ہیں، آپ کو جواب دے رہے ہیں. ہاں پوچھو پوچھو. کس سے ہوئی تھی؟ جرمنی کا یاد ہے فی الحال. جرمنی کا فی الحال یاد ہے. کیا کوئی میں فٹ بال میچ کی بات نہیں کر رہا بھائی، میں ورلڈ کپ کی بات نہیں کر رہا. امریکہ کی جنگ آزادی کن دو ممالک کے درمیان لڑی گئی؟ برطانیہ اور فی الحال تو مجھے جرمنی یاد ہے. روس. روس 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 اور بس. امریکہ کی جنگ آزادی کن دو ممالک کے درمیان لڑی گئی؟ برطانیہ اور روس. امریکہ. پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ دو ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، بھارت اور پاکستان. تو بولو نا امریکہ ہے. امریکہ. کیا ہو گیا؟ دے بھائی کو جوسر دے برج پاور کا. برطانیہ، روس، پتہ نہیں کیا. اچھا جی، برج پاور کے جوسر کا اگلا سوال. ان دی لائن آف فائر، یہ کتاب کس نے لکھی؟ ان دا لائن آف فائر، یہ کتاب لکھنے والے کا نام مجھے بتائیے. ان کو دیجیے مائک. امریکہ اور برطانیہ کی جنگ آزادی امریکہ اور جرمنی کے درمیان لڑی گئی. سب مل کر ایک دفعہ کہیں واہ 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 واہ. فیوریٹ جوسر دیا ہے میں نے آپ کو، دیکھیں. ہاں جی، پرویز مشرف. ان دی لائن آف فائر، سابق صدر پاکستان پرویز مشرف کی لکھی ہوئی کتاب برج پاور کا جوسر. چلے جی، اگلا سوال بھی برج پاور کے جوسر کا ہی ہے. سکھ مذہب کے بانی کا نام بتائیے. سکھ مذہب کے، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، سب کو موقع دیں گے انشاءاللہ. آپ سب لوگ بہت ہی قابل احترام ہے ہمارے لیے. سکھ مذہب کے بانی کا نام بتائیے. انکل کو دیجیے. ہاں جی بتائیے. گوتم بدھ. انکل اب آپ تو میرے بزرگ ہیں، میں ان سے واہ واہ کرنے کو بھی نہیں کہہ سکتا. اب میں کیا کروں؟ سوچ لے. گرو نانک. گرو نانک. برج پاور کا جوسر دیجیے. گوتم بدھ. چلے ٹھیک ہے. کیو موبائل کا اگلا سوال بہت ہی آسان سوال تو پوچھتے تھے. NOC سے مراد کیا ہے؟ اس طرف کا کوئی بتا دے. میں یہاں پہ ایک بھی نام نہیں کیا اب تک. NOC ہے. ایک منٹ سنیں. ارے پہلے سننا نہیں، پہلے سننا پڑے گا. NOC نہیں آپ بتائیں کیا؟ نیشنل آرگنائزیشن. انہوں نے کہا نیشنل آرگنائزیشن، برابر سے آواز نہیں، کارپوریشن کر دو. انہوں نے کر دیا کارپوریشن. میں نے جے ڈاٹ کا ایک گفٹ ہیمپر دے بھائی، ہمارے بزرگوں کے لیے انعامات بڑے ضروری ہیں. لیکن جواب غلط ہے. نیشنل آرگنائزیشن پیچھے سے آواز نہیں، کارپوریشن کر دو. انہوں نے کر دیا کارپوریشن. NOC بتاؤ کس نے بتا؟ کون بتا کون ہے تمہیں؟ NOC سے مراد ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ گفٹ ہیمپرز. لائیے جناب. سب سے پہلے پیچھے والے بھائیوں کو آپ دیجیے ذرا، پیچھے بیٹھے ہوئے میرے بھائی کو، پھر میں آپ کو دیتا ہوں. جے ڈاٹ کے یہ گفٹ ہیمپر یہ ہے آپ کے لیے. یہ میرا بھائی کونے پہ اداس بیٹھا ہے، اس کو میں کیوں اداس چھوڑوں. یہ جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ کاٹن روپ کا پرائس ہے آپ کے لیے. یہ پہلے میں پیچھے والوں کو دوں گا. یہ بہن جو پیچھے بیٹھی ہے ان کو دیجیے. اور اشتعال بڑھ گیا. اسپیڈ کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. سوری، یہ اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر ہے. آپ کو ایک مل گیا تو ان کو دے دوں میں. چلے جنا. حاجی وسیم. اچھا، یہ گابا نیشنل ہے آپ کے لیے. اور یہ گابا نیشنل ذرا پیچھے دیجیے پھر میں آپ کو دیتا ہوں. اور یہ گابا نیشنل ہے آپ کے لیے. آئیے جناب ادھر آ جائیے. اچھا جی، شعر مکمل کرے گا کوئی یہاں پہ؟ ہے کوئی شعر و شاعری سے؟ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب. اب سب کو صاف سن گیا. جب میں وہاں سوال کر رہا تھا سب بلا رہے تھے یہاں تو آ جائیں، یہاں تو آ ہی نہیں رہے. وہاں آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا تانے پڑتے ہیں مجھے سیکنڈ میں. تانے. ہاں کوئی نہیں بتائے گا. اگلا شعر ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم. شعر سناؤں یا کچھ اور پوچھ لیتا ہوں؟ چلے. افریقہ کے سب سے بڑے ملک کا نام بتائیں. چلے.
یعنی افریقہ کا سب سے بڑا ملک بتائیں گے آپ؟ بتائیں. مائک دو. کانٹیننٹ ہے نا؟ ہاں ہاں مشورہ کر لیں. ہاں مشورہ, بچے سے بھی مشورہ کر لیں. کینیا نہیں ہے, ساؤتھ افریقہ بھی نہیں, ساؤتھ افریقہ بھی نہیں. بھائی صاحب کو دے دینا, آہستہ بولیے گا, وہ سو رہا ہے, ڈسٹرب نہ ہو جائے گا. دارالسلام. ہے دارالسلام. دارالسلام بھی نہیں. ان کو دیں, زیادہ آگے تو نہیں آ گیا. چلے. ہاں ایتھوپیا بھی نہیں. ان کو دیں. کھیلے کھیلے آپس میں کھیلتے رہے ہم لوگ. مائک بھائی سارا ٹائم ان کا اسی میں نکل جائے گا. میں ان کو انعام دیے بغیر اوپر آ جاؤں گا, پھر سارے آپ کو دے دوں گا. تنزانیہ بھی نہیں. کھیلے کھیلے ان کو دے. سب ایک ایک کر کے جواب دے دیں. بھوٹان. افریقہ کا سب سے بڑا ملک بھوٹان. سب مل کر کہیے. دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا آپ نے. بھوٹان. آپ کو دے دیتے غلط جواب بھی. دیجیے مائک دیجیے. اچھا بھائی اگلا سوال کر لیتا ہوں میں. اوفو. اچھا جناب, فقہ شافعی کے امام کا نام بتا دیں. اب میں نے کہا آسان سوال کر لوں تاکہ کیوں موبائل دے دوں میں کسی کو جلدی. فقہ شافعی کے امام کا نام بتا دیجئے. وہ تو بتا دیں, ان کو دیں. ہاں جی, امام شافعی. پورا نام بتائیں گے؟ سوچے سوچے. آپ لوگوں کو جو ضروری کام ہے وہ نمٹا لیں. نیچے ذرا مشورہ ہو رہا ہے آپس میں. آپ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں. سوری نہیں, آپ اس طرح سوری نہ کہیں یار. آپ تو میرے بزرگ ہیں. آپ بس بتا سکتے ہیں تو بتا دیں, ورنہ آپ کو ایسے ہی کیوں موبائل دے دوں گا. وسیم بھائی یاد ہے لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا. حضرت امام محمد بن ادریس شافعی. لیکن کیوں موبائل دیجیے. دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کس کو کیا گیا؟ نہیں کہاں ہوا تھا؟ کیا 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 ٹھیک ہے. ہاں, کس نے کس کو قتل کیا تھا بتائیں. کس نے کس کو قتل کیا تھا؟ اب ظاہر ہے یا قابیل نے حابیل کو کیا ہوگا یا حابیل نے قابیل کو. تو اب جو پہلا جواب دے گا بس اگر اس سے صحیح دیا تو کیوں موبائل, ورنہ اگلا سوال. اس لیے کہ ایک سوال غلط ہوا تو اگلا ہی ہوگا. دے دے بھائی کو دے دیں. ہاں, قاتل کون تھا؟ قابل تھا. ہاں قابل عادل. قابل جو تھا نا, حابیل یا قابیل؟ قابل تو ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. حابیل یا قابیل؟ ہاں, حابیل کو شہید کیا گیا تھا, قابل نے مارا تھا. قاتل کون تھا؟ قابل. قاف سے یا ہے سے؟ قاف سے. قاف سے جی. قابیل. جی. کتنے لوگ ہی رائن کے ساتھ ہے بتائیں؟ غلط ہے. چیلنج ہے سر, یہ چیلنج. آپ غلط ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں موبائل دے رہے ہیں؟ قابل قاتل. چلو بھائی, جانے سے پہلے اگر آپ پیچھے واپس جائیں, پہلے یہ شان کا گفٹ ہیمپر انہیں دیجیے. آپ کے پیچھے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, انہیں دیجیے. یہ شان کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے, میں دے رہا ہوں. یہ شان کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ شان کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ زینب کا کوکنگ آئل کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ زینب کوکنگ آئل گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. بیٹا یہ ایک آپ پیچھے دے دیجیے, دوسرا آپ گھر لے جائیے گا. چلیں, یہ آپ رکھیے جی. یہ ان بہن کے لیے, ان کو دیجیے. یہ ہے آپ کے لیے, سوری. اور یہ اے بی جی جینز کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. اوپر آئیے جلدی سے, اوپر والے سو رہے ہیں. کیا وقفہ ہو گیا کیا؟ ہے ابھی میں نے حابیل اور قابیل کا سوال کیا تھا نیچے, اس وقت سو تو نہیں رہے تھے نا آپ لوگ؟ اچھا جی ٹھیک ہے. قابیل نے قتل کیا, حابیل کو قتل کیا, پھر اس کے بعد دفنا دیا گیا حابیل کو. یہ دفنانے کا طریقہ کس سے سکھایا تھا؟ ہے قابیل. ہر سوال کا جواب قابیل ہی ہوگا. نیچے ایک سوال کے جواب میں کیوں موبائل مل گیا, اس کا جواب تھا قابیل. تو ہر سوال کا جواب قابیل ہوگا. کس نے بتایا تھا؟ کوے نے آ کر ایک عمل کیا تھا جو کہ ایک لیسن تھا, اور اس کی بنیاد پر کیا گیا تھا دفن. کیوں موبائل. شکریہ. 1 2 3 9 کا ٹیبل سنائیے جلدی سے. سنائیں انگلش میں. جلدی سنائیں, ٹائم کے لگے. 9 9 9 18 9 36 9 45 9 54 9 84 9 98 9 96. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ صحیح پڑھیں غلط پڑھیں. 9 9 9 18 9 27 9 36 9 9 45 9 54 9 84 9 96 9 96 9 90. بھائی کیوں موبائل دے دو یار. صحیح سنا ہے؟ اچھا صحیح سنا ہے, دے دے بھائی. کیوں تالیاں تو بجاتے یار. اچھا
کچھ لے آئے ہمارے پاس ہے جناب جوسرز وغیرہ لے آئے, کچھ سوگو کے جوسرز اور بھی لے آئے. سوگو کے جوسر کا اگلا سوال ہے کس نبی کی زبان میں لکنت تھی؟ وہ کون سے نبی تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ سوگو کے گفٹ ہیمپر کا سوال دیجئے, ان کو دیجئے. ارے مائک تو لے لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام, بالکل ٹھیک. سوگو کا گفٹ ہیمپر. سوگو کے پنکھے کا سوال. پنکھا اگر لائٹ آ جائے تو آپ چلا بھی سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, یہ نہ آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا جی, اگلا سوال. واپڈا WAPDA کن الفاظ کا مخفف ہے بتائیں؟ WAPDA واپڈا ہے نا, یہ کیا آتا ہے؟ W سے کیا آتا ہے, A سے کیا آتا ہے, P سے کیا آتا ہے, D سے کیا؟ واپڈا کا مطلب دن میں گالیاں سب دیتے ہیں 100 دفعہ اس ادارے کو. ہاں ہاں, واپڈا لاہور میں. ہاں اچھا, KEC کو بھی دیتے ہیں, نہ دیا کریں یار. ہاں, واپڈا کا مطلب کوئی نہیں بتائے گا, آپ بتائیں گے؟ دیں ان کو, دیں مائک دیں. واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. بالکل ٹھیک ہے یار, آپ ایسے ہی گھبرا رہے ہیں. واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. سوگو کا پنکھا دیجیے جی انہیں. سوگو کے ہی. اچھا جناب, سینکور کی استری کا سوال. استری بڑی ضروری ہے زندگی میں. غار ہرا کس پہاڑ پر واقع ہے؟ غار ہرا کس پہاڑ کے؟ سارا محلہ یہی لے کر جائے گا انعامات. ذرا یہاں آ جائے تاکہ یہاں پر ہم کچھ گفٹ ہیمپرز بھی دے سکیں. کچھ گفٹ ہیمپرز بھی دے دیجیے گا, مجھے تقسیم کرنا ہے. غار ہرا کس پہاڑ پہ واقع ہے؟ ہاں نہیں. غار سور. کہاں پہ؟ غار سور. نہیں, بتاؤ. جبل نور پر واقع ہے. اچھا بھائی, جلدی دے دو مجھے. اچھا بھائی, یہ بھائی جو پیچھے بیٹھے پہلے ان کو تو اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر, یہ پھر یہ گابا کے نیشنل کا گفٹ ہیمپر آپ خود رکھیے. آ جائیے ذرا گفٹ ہیمپر لے کے. یہ گابا کے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. دماغ کی بتی جلائیے سوگو کی ریچارجبل بیٹری سے, یہ آپ کے لیے ہے. یہ مہران کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ذرا پیچھے دے دو میرے بچے, میں آپ کو بھی دوں گا. یہ مہران کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے, یہ لیو بھائی. اچھا جناب, یہ مہران کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. یہ کرشی کے گفٹ ہیمپر کچھ آگے والوں کو دے دیجئے, اس لیے کہ یہ اچھا خاصا. چلیں جناب آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. یار یہاں کے پیچھے والے رہ گئے بھائی. کرشی کا گفٹ ہیمپر ذرا پیچھے دیجیے اپنے پہلے. تھینک یو. آپ چاول کھائیے ذرا, چاول کی بہت ضرورت ہے آپ کو. دے دو ان کو بھی ایک کیک دے دیں. اچھا یہ تو رہ گیا. ABG جینس. ABG جینس کا یہ تحفہ ہے آپ کے لیے, آپ رکھیے. یہ ہے آپ کے لیے, یہ تو میں نے ابھی دیکھے. یہ ہے آپ کے لیے, اور یہ ہے آپ کے لیے. پیچھے والوں کو دوں گا میں پہلے. کاٹن روب کا یہ کرتا آپ کے لیے بھائی. چلے آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے. یہ ہے آپ کے لیے. آ جائیے جناب, یہاں آ جائے. چلے پڑھ لو یار. اچھا, ہے غضب کیا ہے. یہ بہت شکریہ, تھینک یو. ابھی فی الحال اتار لوں میں کیونکہ وہ ذرا بہت شکریہ, میں بالکل اس کو پہنوں گا. اچھا بھائی, غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. مکمل کرے ذرا. ہاں یہی ہے, یہی ہے. کوئی اور بتائے گا؟ انہوں نے بتا دیا صحیح جواب, میں کیا کروں. ہے وعدہ کیا تھا. غضب کیا, آپ سے اگلا سوال پوچھوں گا. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. تمام عمر تیری انتظار کیا. تمام عمر تیرا انتظار کیا. نہیں, ان کو دے. تمام رات قیامت کا انتظار. تمام رات قیامت کا انتظار کیا. کیوں موبائل دیجیے جی. ہے. چلے جناب اگلا سوال. یار یہ ابھی پکڑیں گے آپ ذرا پلیز. اچھا جناب, کیوں موبائل کا اگلا سوال. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف. اس کا دوسرا مصرع بتائے گا کوئی؟ نہیں بتائے گا. مشکل سوال ہے, اگلا سوال کر لیتے ہیں جی, کوئی ٹینشن ہی نہ لیں. دنیا کے طویل ترین دریاؤں کا نام بتائے گا کوئی؟ اچھا بھائی, یہ بھی چینج کر دیتا ہوں, کیا کروں میں. ہے دنیا کے طویل ترین دریا کا نام سنے. کماڑی. کیماڑی. کیسا؟ سب مل کر ایک دفعہ کہہ دیں. کیماڑی, منوڑا, کیماری, ہاکس بے. اس دن میں نے پوچھا قرآن مجید میں کس دریا کا تذکرہ ہے, تو دریائے سندھ کہا مجھے کسی نے. استغفر اللہ. اچھا جناب, وہ کون سی جگہ ہے جو یہود, عیسائی اور مسلمانوں سب کے لیے مقدس ہے؟ بتائیں کون سی ایک مشترکہ جگہ ہے جو یہود, عیسائی اور مسلم سب کے لیے مقدس ہے؟ نہیں, تم نے قسم کھائی ہے میں ایک بھی سوال کا صحیح جواب نہیں دوں گا. ہاں جی, بیت المقدس. بیت المقدس. کیوں موبائل دیجیے جی رہے بیٹا, دے دو.
سوچ لو، باقی بعد میں، باقی اہم کام بعد میں کر لینا. اچھا جناب، المیرا کے جوڑے کا سوال. توریت، زبور اور انجیل، ان تینوں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ توریت، زبور اور انجیل کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بتائے گا کوئی؟ کہاں آ گیا میں؟ اتنا ناراض ہو گئی باجی، اتنی مشکل سوال کر رہے ہیں. اچھا، بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام بتا دیں. آپ بتا دیں، یہ بھی مشکل ہے. بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ مشکل سوال تھا. یہ تو صحیح ہے، صحیح ہے. جن کو دے مائک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام. دو بھائی ہونے دو مائک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دیجئے جی المیرا کا جوڑا دیجئے. کیا ہو گیا؟ سانپ کی سن گیا سب کو. یہ کسی کو پتا ہے بلی دن میں کتنے گھنٹے سوتی ہے؟ بلی دن میں کتنے گھنٹے سوتی ہے؟ المیرا کے جوڑے کا سوال، آخری سوال ہے. وہ نہیں سوتی. بلی نہیں سوتی؟ بلی سوتی نہیں ہے بھائی. کوئی بتاؤ. نہیں 4 گھنٹے. نہیں نہیں. مرضی ہو ہے؟ اس کی مرضی. واہ واہ واہ، جب تک اس کی مرضی ہو. اس نے کون سی رمضان ٹرانسمیشن کرنی ہوتی ہے جو وہ 3 گھنٹے سو سکے؟ اس نے کون سا 11 آر کرنا ہوتا ہے بھائی؟ 2 گھنٹے نہیں. ہاں بھائی بتاؤ بھائی، اس کو دو مائک. 13 سے 14 گھنٹے. 13 سے 14 گھنٹے. واہ، المیرا کا جوڑا دیجئے بھائی نے، زبردست. اچھا بھائی، یہ سروس کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. ادھر پیچھے بھائی بیٹھے ان کو دیجئے ذرا. اور یہ کاٹن روگ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ جے ڈاٹ ہے آپ کے لیے. اور جناب یہ آپ کو دے دیجئے اتنے بھاری بھاری انعام مولوی کوکنگ آئل کا، اور یہ دے دیجئے آپ کے لیے. اچھا جناب، شان رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک وقفے کے بعد جب ہم تو حاضر نہیں ہوں گے، وقفے کے بعد ہماری ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ سکیں گے نیکی سیگمنٹ. ہمارے وہ مہمان جو کہ آج دوپہر ہماری نشریات میں موجود ہوں گے، ان کے آپ پیکیجز ابھی دیکھ سکیں گے. اور انشاءاللہ دوپہر 2:30 پر اس نشریات کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے، اگر زندگی رہی، اگر صحت رہی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان